बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी जानते हैं, फजल रहमान की हुकूमत को वार्निंग और सख्त रद्दअमल देने का ऐलान। आईनी तरमीम के पीछे सिर्फ एक शख्स है, ये कौन शख्स है, इसका नाम जब सहाफ़ियों ने पूछा तो आगे से क्या जवाब आया और मौलाना ने क्या ऐलान जंग कर दिया है। व्यूअर्स, रात गए वज़ीर-ए-आज़म मौलाना की रिहाइशगाह पर पहुँचे, क्या मामला तय पाए, इसका भी हाल अहवाल में आपके सामने रखूँगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें हुकूमत किसको अगला चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी कर रही है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मुल्क गिर एहतजाज और पूरे मुल्क के अंदर 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और सिर्फ इस आइनी तरमीम को जो पाकिस्तान की तारीख़ में, जमहूरी तारीख़ के अंदर एक कौमी सानहे के तौर पे याद रखी जाएगी, ये सब कुछ जो है इस आइनी पैकेज के लिए किया जा रहा है। व्यूअर्स, रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजल रहमान साहब के घर पहुंची और फजल रहमान ने जो इशारे दिए ना, ये हुकूमत के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। क्योंकि इससे पहले फजल रहमान क्योंकि हुकूमत के साथ हमेशा खेलते रहे, हुकूमत के साथ इन्होंने मिलकर पीडीएम की हुकूमत को दुआम बख्शा, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाई, ये सब कुछ करते रहे और फजल रहमान की हुकूमत के तमाम लोग इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन मौलाना को इससे पहले हमने हुकूमत के लिए इतना गुस्से में नहीं देखा। फजल रहमान ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, इससे पता ही लग रहा है कि हुकूमत के पास नंबर नहीं है और रात को शहबाज शरीफ का और साथ ही साथ उनके बिलावल जरदारी का पहुंचना ये क्या हमें बता रहा है कि हुकूमत के पास नंबर नहीं है और इन नंबरों को पूरा करने के लिए हुकूमत हर हद तक जाएगी। इतलात हैं कि हुकूमती हलकों ने सेनेट में नंबर गेम मुकम्मल करने का दावा कर दिया है। कौमी असम्बली में इलेक्शन कमीशन सुबह जो है यानी आज इजलास करेगा और मखसूस नशिस्तें नून लीग के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी। एक ही हल है ना, इसके अलावा क्या हल है आपके पास कि इलेक्शन कमीशन यहाँ से आए, आइनी पैकेज जो है उसे पास करवा दिया जाए और उससे पहले आप वारदात डाल दें, नई अदालत बन जाएगी, नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, आइनी बेंच हो या आइनी अदालत, उसमें इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और क्या 8 जजेस अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा सकेंगे, ये एक आइनी बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा होने जा रहा है। वैसे हुकूमती हलकों ने मौलाना के बगैर ही नंबर गेम मुकम्मल करने का दावा किया है। शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया और फिर जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं ये भी वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये नंबर्स कैसे पूरे किए जा रहे हैं। और कल हमने सारा दिन क्या देखा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है जी, मैंगल ग्रुप, और उसकी है नसीमा एहसान और मुस्लिम लीग काफ के हैं टिकट पर जीतने वाले परवेज़ इलाही के जो हामी सेनेटर हैं कामिल अली आगा। आपको याद होगा जब ये पंजाब में जो परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर आपने बनाना था तो कामिल अली आगा जो थे वो बड़े एक्टिव आपको नज़र आए। लेकिन अब ये भी उस दौरान में शामिल थे जहाँ तैयारी की जा रही है इस आइनी पैकेज को पास करवाने की। उनसे पूछा गया कि क्या आप आइनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि जब आइनी तरमीम पेश होगी तो मैं उसके हक़ में वोट दूंगी। ये जो नसीमा एहसान साहिबा है उनकी तरफ से। और फिर ये भी इतलात आई कि उनके बेटे और खामंद को अगवा करके उनसे वोट लिया जा रहा है। अच्छा, इसमें ना एक और भी इतला है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसने बिकना है ना, जो हाजिर है कि यार कोई हमारा रेट लगाए और हम निकलें, यानी 75 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है जो आपकी कई नस्लें जो है संवार सकती है। जब आपको इतने पैसे मिल रहे हो तो फिर आपने थोड़ा ड्रामा तो करना ही होगा ना कि आप ऐसे कीजिएगा कि मेरे बच्चों को उठा लीजिएगा, घर में आके तोड़ फोड़ कीजिएगा, वो भी मैं आपको बिल जो है ना उसका भेज देंगे आपको। तो एक तासुर ये जाए कि लोगों को अगवा करके सब कुछ जो है वो करवाया जा रहा है। तो ये एक नया खेल खेला गया, यानी चोर के साथ जो पुलिस वाले हैं वो मिले हुए और चोरी हो रही है और एक स्टेज जो है वो सेट किया जा रहा है, जाए वकुआ ऐसा बनाया जा रहा है जहाँ पर ज़बरदस्ती वोट जो है वो कास्ट करवाया जाएगा। इरफान सदीकी साहब ने भी जी इस की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मामला तय पा गए हैं और सब ठीक हो गया है, इसलिए अब आज तरमीमी बिल जो है वो पेश हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है एक शो के अंदर कि किसी एक हाउस में आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी और इसके बाद दूसरा हाउस इस पर अपना वोट जो है वो देगा।
ہم نے مولانا کو منانے کی بھرپور کوشش کی، جب وہ نہیں مانے تو ہم خود مان گئے۔ اب نمبر گیم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ نے کیسے نمبر پورا کیا ہوگا؟ سینٹ کے اندر اگر آپ یہ کامل علی آغا، نصیبہ احسان کی بات کریں، پھر وہاں سے بھی نمبر جو ہیں وہ کچھ انہوں نے پورے کیے مولانا کی جماعت کے اندر سے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ رات بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ صبح 3 بجے تک یہ میٹنگز جو ہیں وہ جاری رہی۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کچھ گھنٹے پہلے یہ میٹنگز جو ختم ہوئی ہیں۔ اب اس وقت سینٹ میں نمبر گیم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سینٹ میں آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2 تہائی اکثریت کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً تعداد بنتی کوئی 64 کے قریب، ٹھیک ہے۔ نون لیگ کے ہیں 19، پاکستان پیپلز پارٹی کے 24 ہیں، اور پھر MQM پاکستان 3، نیشنل پارٹی کا 1، BAP 4، ANP 3 اور 4 آزاد سینیٹر جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کے اندر اس وقت حصہ ہیں۔ یہ تعداد بن جاتی ہے تقریباً 58 کے قریب۔ کامل علی آغا، نسیم احسان کو اگر اس میں آپ نسیمہ احسان کو شامل کریں تو یہ تعداد ہو جاتی ہے 60۔ ابھی بھی 4 آپ کو مزید ووٹ جو ہیں وہ چاہیے۔ JUI کے سینیٹر جی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے جماعت کے سینیٹر ہیں حاجی عبدالشکور، ان کے اغوا کیے جانے کی اطلاعات جی اس وقت آ رہی ہیں۔ باقی جو 2 سینیٹرز ہیں صرف پاکستان تحریک انصاف کے رہتے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر زرقا تیمور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیف اللہ بڑو اس کے اندر شامل ہیں، اور ایک سینیٹر کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہاں سے توڑا گیا ہے، یا پھر کسی اور جماعت کا سینیٹر جو ہے وہ توڑ کر آپ لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو حالات ہیں نا اٹھانے والے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو تو اٹھایا، سب کچھ کیا، لیکن جب آپ فضل الرحمان کی جماعت پہ آپ جائیں گے نا تو پھر معاملات آپ کے ہاتھ سے اب نکلیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور مولانا نے ایک طرح سے بگڑ گئے ہیں۔ ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ یہ بتا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مولانا کے گھر گئے، اور اس کے بعد ایک طویل نشست ہوئی ہے۔ پھر مولانا نے ایک پریس کانفرنس کی، اور مولانا نے کہا کہ حکومت کو کہتا ہوں کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کی مزید نمائندگی بڑھائی جائے، بار کونسلز اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کے نمائندے اس میں شامل کیے جائیں، مشاورت کل بھی جاری رہے گی۔ سر وہ دوسری طرف نا شام 6 بجے انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے، اور صبح سینٹ کا، تو وہ کوئی نہ کوئی گیم وہاں پہ ڈالیں گے۔ حکومت نے، فضل الرحمانی کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان کو اٹھا لیا ہے، ارکان کو بڑی بڑی آفرز کی جا رہی ہیں، کل تک رویہ تبدیل نہ کیا گیا تو سخت اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ یہ ایک کھلی وارننگ ہے، اور اب اس وارننگ سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یعنی یہ وارننگ جو دی گئی ہے اس کے اب نتائج نکلیں گے۔ فضل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان کو اٹھایا گیا، اختر مینگل کی شکایت آ رہی ہے، شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ احترام سے بات کرو تو احترام سے جواب دیا جائے گا، بدماشی کرو گے تو پھر بھائی ہم بھی بدماشی کرنا جانتے ہیں۔ اگلا جو نقطہ اٹھایا گیا ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم 2-3 ہفتوں سے زیر بحث ہے۔ فراغ دلی سے حکومت کے ساتھ بیٹھے، جو پہلا ڈرافٹ تھا اسے ہم نے مسترد کر دیا، اور آج بھی ہم جو ڈرافٹ تھا اسے مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ بھی اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بڑا ایک واضح انڈیکیٹر ہے کہ آپ چاہے رات کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی اور کے درد کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر فضل الرحمان کے در پر جائیں، لیکن فضل الرحمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کاش یہ جو سیاستدان ہیں وہ کسی غریب کے لیے بھی اتنی آدھی رات کو اٹھ کر جائیں تو ہمارا ملک جو ہے کہاں سے کہاں چلا جائے۔ یہ صرف آپ کو نا جو ان کی گفتگو ہے، حکمران خاندان، ہمارے دادا ربتی تھے، اور یہ بھٹو خاندان، جمہوریت کے لیے ہم سب کچھ کریں، یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے۔ پاکستان کے اندر صرف یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کی قسطیں چلتی ہیں، اور یہ لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 77 برسوں سے جاری ہے۔ نام سے بدلتے ہیں لیکن جو پلاٹ ہے نا سٹوری کا وہ آج بھی وہی ہے۔ اچھا، ایک سوال مولانا سے پوچھا گیا اور بڑا دلچسپ تھا کہ اس ترمیم کے پیچھے کون ہے، کیونکہ صحافی اس قسم کے سوالات جو ہم پوچھتے ہیں کوئی تو جواب آئے گا، کوئی تو بولے گا، اور فضل الرحمان صاحب نے تو ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کی، اور انہیں کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک بڑا آدمی ہے۔ مولانا نے بیرسٹر گوہر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کون ہے، تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جناب اس کے پیچھے قاضی ہے۔ تو مولانا نے کہا چلیں، چونکہ لوگوں نے وہاں پہ ہنسنا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ایسا نہیں کرتے، اس کے پیچھے محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ اب حکومت رکتی ہوئی جو ہے جی نظر نہیں آ رہی۔ اجلاس بھی بلا لیے گئے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ 11 بجے آج ہو رہا ہے، سینٹ کا اجلاس 2 بجے ہوگا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام کو 6 بجے بلا لیا گیا ہے۔ حکومت کا جو نیا مسودہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔
تمام جو پہلو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ فضل الرحمان کو ناراض کر کے نا یہ پاس نہیں کروا سکیں گے. اس کے نا رزلٹس بڑے بھیانک ہوں گے, یاد رکھیے گا. کیونکہ فضل الرحمان نے کہا کہ یہ ہماری ضرورت تو نہیں ہے. اور پھر جس میں سب سے اہم آج واقعہ ہوا نا اس گفتگو کے دوران, وہ یہ تھا کہ کامران مرتضیٰ جب فضل الرحمان گفتگو کر کے اپنی بات جو ہے وہ سائڈ پہ ہوئے فضل الرحمان صاحب, تو کامران مرتضیٰ صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور مائک وہاں پہ لگے ہوتے ہیں. لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا. انہوں نے وہ گفتگو کی کہ اس پہ ایک چیز آپ یہ ایڈ کر دیں کہ ہم نے نوٹس کر دیا ہے کہ جو پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ دے گا اسے ہم ڈی سیٹ کر دیں گے. یہ باقاعدہ طور پہ کہا. تو پھر اور اس پریس کانفرنس کو یہ اعلان سمجھا جائے کیونکہ فضل الرحمان کے لوگوں کو آپ نے اٹھا لیا. یہ وہ غلطی ہے جو حکومت نے کی ہے. شہباز شریف صاحب گئے, کیا کہا ہوگا اگر کوئی آپ گیس کریں تو یہ کہا ہوگا نا کہ ہم مجبور ہیں. اور بلاول وکٹری کا نشان بنا کر نا لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے. یہ تقریباً کوئی پاکستانی وقت کے مطابق کوئی 3-3:30 بجے وہاں سے نکلیں جی. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ مولانا نہیں مانے, کیونکہ مولانا نے جو سٹینڈ لیا یہ نہیں ہو سکتا تھا جو پرویز الہی صاحب نے ماضی میں کیا کہ بات آپ نے آصف علی زرداری کے ساتھ کی اور آپ چلے گئے عمران خان کے ساتھ. تو مولانا ایسا نہیں کریں گے. اب حکومت کا جی نیا مسودہ جی سامنے آ گئی ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس مسودے کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی ڈویژن بنے گا جس میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی. ججز کی تعداد کا تعین جوڈیشل کمیشن کرے گا. آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں سنے گئے کیسز کے خلاف اپیل بھی سنے گا. مطلب سپریم کورٹ کے اندر ایک عدالت جو ہے آپ بنانے جا رہے ہیں. اور پھر جو مجھے فرسٹ امپریشن میرے سامنے آیا نا کہ ایک سپیریئر جج ہوگا, ایک انفیریئر جج ہوگا. یعنی وہ پرائیویٹ محفلوں کے اندر یہ کہے گا کہ یار میں تو ایک آئینی عدالت کا جج بھی ہوں اور میں حکومت کو بھی لٹکا بھی سکتا ہوں اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ بھی سکتا ہوں, دونوں کام ہوں گے. تو یہ ایک طرح سے نا سپیریئر اور انفیریئر ججز جو ہیں وہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے جی کہ صوبوں میں آئینی بینچ تشکیل نہ دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے. تیسرا نقطہ, آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے بھی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جانا پڑے گا. آئینی پیکج کے تقرر کی میعاد مقرر ہوگی. سو موٹو نوٹس کا سپریم کورٹ کا اختیار ختم کرنے کی ترمیم, اور پھر اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا. چیف جسٹس کی تعیناتی 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی. اور 8واں نقطہ اس کا یہ ہے کہ ارکان قومی اسمبلی 4 سینٹ سے ہوں گے. کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی. اور یعنی جس حکومت کے ساتھ زیادہ جماعتیں ہوں گی وہ نیا چیف جسٹس جو ہے وہ لگانے میں کامیاب ہو جائے گی. جیسا ابھی کاف لیگ ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ MQM, باپ, ضیاء لیگ, یہ سارے نا عمران خان کی بات ضرور کرتے ہیں. میں تو اعجاز الحق کی گفتگو جو پچھلے دنوں رہی کہ ہم عمران خان کو منائیں گے اور گئے ملنے کے لیے, لیکن آج کا جو ان کا کنڈکٹ ہے, جب بھی جمہوریت اور اس آئینی پیکج کی بات کی جائے گی تو یہ آج کی رات یا آج کا دن کہہ لیں, اور جب بھی اس آئینی پیکج کو لایا جاتا ہے یہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے. اس کمیٹی موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 14 روز پہلے نئے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی. لیکن پہلے چیف جسٹس کا تقرر ترمیم کے 3 روز میں کیا جائے گا. یعنی اس ترمیم سے ابھی تو 14 روز سے تو 7 دن غالباً پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کے اوپر 3 روز یعنی ادھر سے آپ نے ترمیم پاس کروائی, 3 دن کے بعد ہی جو ہے سارا معاملہ ہو جائے گا. یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں 7 دن باقی ہیں. یہ ذرا تاریخیں سنتے جائیے گا اور پھر اس کے بعد اپنی کیلکولیشن جو ہے اسے آن کر لیجئے گا. 7 دن باقی ہیں, تو اس لیے 3 دن میں نیا چیف جو ہے وہ یہ لوگ لے کر آئیں گے. چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد 3 سال ہوگی. 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بننے والے کو 3 سال بعد ریٹائرڈ ہونا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی ایک نیا راستہ جو نکالا گیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی عمر جی 60 سال ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ترمیم آ جاتی ہے تو اوبیسلی یہ آپ کو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں مین کنٹینڈر کے طور پر ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کا اس میں کہا گیا ہے. آرٹیکل 63A میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے. فلور کراسنگ پر نااہلی ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ووٹ آپ لیں گے عمران خان کے نام پر, ووٹ لیں گے آپ باؤ جی ووٹ کو عزت دو, ووٹ لیں گے آپ بھٹو زندہ ہے,
بلاول کے نام پر، لیکن یہ ووٹ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ چانگا مانگا کی سیاست جی آج دوبارہ زندہ ہوئی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں میرے ضمیر کی آواز ہے۔ یہ ضمیر کی آواز تو نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی آواز ہے جنہوں نے آپ کو فارم 47 کے تحت اس حکومت میں بٹھائی، ان کی آواز ہے۔ آپ لبیک کہہ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پر جی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو سنیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے جو جذباتی خطاب کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کلیورلی پلے کرے تو یہ میدان میں آ کر ایوان سے میدان سے یہ سیدھا جو ہے ایک نئی تحریک کا اعلان کر سکتے ہیں۔ نسیمہ احسان سے بات کر رہا تھا، یہ ان کے کامران مرتضیٰ صاحب کے الفاظ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً رونے والی تھی۔ 12 منٹ مزید کھڑا ہوتا تو میری آنکھوں سے آنسو گر جاتے۔ پاکستان کو چلانا ہے تو ایسے ووٹ نہ لیں، عقل اور دلیل کی بنیاد پر ووٹ دیں گے۔ اختر مینگل کو اعتماد ملیں، سینیٹر قاسم رونجھو سے بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر باتیں کہی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی جماعت کے ارکان کو دھمکایا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ بات ہمارے دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی، کیل نکالیں گے تو گوشت پھٹے گا، پھر معاملات سنبھال نہیں سکیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ بہن کے بچے کو چھپایا گیا، بلوچستان میں 3-4 ہزار بیٹیاں لاپتہ ہیں، مزید تحقیقات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خودکش بننے جا رہی ہیں۔ کیا آپ اس بہن نسیمہ احسان کو بھی خودکش بنانا چاہ رہے ہیں؟ عقل کی بات پر آپ کی باتیں ٹھیک ہیں تو ووٹ دیں گے، ڈیبیٹ کریں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کامران مرتضیٰ کی نا گفتگو سن کے ایک دفعہ نا یو کین فیل گوز بمپس، وہ اتنے جذباتی آج ہو گئے تھے۔ ارکان کو دھمکانے کی بات ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اختر مینگل کے بعد مزید 5 سے 7 لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور ممکن ہے کہ کامران مرتضیٰ نے یہ کہا کہ میں بھی استعفیٰ دے دوں، کیونکہ میں ہاؤس میں بے عزتی کرانے کا، یعنی ہم یہاں پہ بے عزتی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے اور کوئی فائدہ نہیں۔ آئین میں ایسی ترمیم کریں گے تو آئین نہیں رہے گا۔ سر آئین تو ہے ہی نہیں نا، یہ کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ آئین کو مروڑ رہے ہیں، اس کا کان جو ہے مروڑ رہے ہیں، کبھی بازو مروڑتے ہیں، کبھی ٹانگ توڑتے ہیں۔ اور شہباز شریف اور ان کے بھائی اور ان کی بھتیجی جو ہے، پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس قسم کی فسطائیت ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر اسی قسم کے فیصلے ہوں گے نا۔ اگر اصلی منصف آ گئے، الیکشن ٹریبونلز کھلیں گے۔ ان کے فارم 47 آپ کو یاد ہے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونل کام کر رہا تھا، اور جج صاحب کے سامنے نا ایک وکیل آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں 3-4 دن کی مہلت دے دیں، ہم جمع کروا دیں گے۔ وہ 3-4 دن آج تک پورے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ادھر سے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آئے گا، ادھر سے ہم ترمیم کر کے لے کے جائیں گے، پھر ہم ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے، ایڈ ہاک ججز آ جائیں گے، یعنی یہ پلاننگ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کل کو اگر حالات بدل گئے تو شاید جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا فائدہ تو ہو جائے، لیکن پاکستان کا دوبارہ نقصان ہوگا، جمہوریت کا دوبارہ نقصان ہوگا۔ اگر آپ بھارت کے فورن ریزروز کو دیکھیں نا تو آپ کی آنکھیں نا کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ 700 ارب ڈالر یہ ان کے فورن ریزروز ہیں، دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی وہ بن گیا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں انہیں آپ دیکھیں نا تو وہ کوئی تقریباً 13 ارب کے قریب بنتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ آ جاتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ پاکستان کے اندر یہ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہم ایک کرائے کی اکانومی چلا رہے ہیں، کشکول ہم نے پکڑا ہوا ہے، اور حکومت کون کرے گا، کرسی پر کون بیٹھے گا، یہی چل رہا ہے سر۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہو رہا۔ میں آج نا نواز شریف صاحب کی ایک خبر میری نظروں کے سامنے سے گزری، اور نہ جانے ان لوگوں کو یہ کون مشورے دیتا ہے، اور وہ کون سا ایسا بیربل ہے جس نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ آپ جائیں اور جا کر اس پہ بات کریں۔ انہوں نے کیا کہا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اضافی بجلی بھارت کو بھیجنے کی تجویز۔ کچھ صحافی گئے جی بھارتی، وہ جا کے مل کے آئے، اور اس میں مریم نواز بھی بیٹھی ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری تو بھائی اپنی بجلی خود پوری نہیں ہو رہی، اور جو بجلی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ پاکستان میں گھروں کے کرائے کم ہیں، بجلی کے بل زیادہ ہیں، یہ دنیا رپورٹ کر رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافی بجلی کو ہم بھارت بھیج دیتے ہیں۔ کیا الفاظ تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ذرا ٹیگ کریں انہیں، نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو اور شہباز شریف صاحب کو، کہ ایس سی او اجلاس کی کوریج کے لیے پاکستان آئے بھارتی صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف کہتے ہیں کہ بھارت کو بجلی چاہیے، پاکستان کے پاس بہت بجلی ہے۔
یہ بجلی ضرور بھارت کو بیچنی چاہیے، پاکستان کی طرف سے بھارت کو سستی بجلی بھیجنے کے حق میں ہوں، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بجلی سستی آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ پاکستان کی عوام کو آپ نے دشمن سمجھ لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 60 کی عمر میں، سوری ٹو آل دا پیپل جو بزرگ ہمیں سنتے ہیں، لیکن آئی ہیو ٹو سے دس کہ نواز شریف صاحب نا اس عمر میں سٹھا گئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے بولنا کیا ہے۔ یعنی بھارت کو آپ سستی بجلی دیں گے، وہ آپ کو جو ہے منہ نہیں لگاتے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کشمیر کے معاملے میں کبھی بات نہیں، وہ آئے آپ کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے ایک طرح سے نا حملہ کیا اور وہ چلے گئے۔ کیا انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردی کو ختم کریں، اور آپ کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ بھائی صاحب نے تقریر کی اور وہ چلے گئے، لیکن آپ کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ انہیں جواب دیتے۔ اور بھارت میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں کشمیر کے معاملے کے اوپر ویسی ٹینشن نہیں رہی جیسی ٹینشن ہم نے عمران خان کے معاملے میں دیکھی۔ آپ نے تو عمران خان کو غدار وطن اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن آج بھارت میں نواز شریف کے چرچے ہیں اور وہ عمران خان کو برا سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ عمران خان جس نے پاکستان کی بات کی تو وہ انہیں برا ہی لگے گا نا، حق کی بات کرے گا برا ہی لگے گا۔ ہمیں کہا گیا جی کہ فوجی شہادتیں دے رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر، اور آج کشمیری بھی سوچتے ہوں گے کہ سر اسی کتنے لا لیتی، کنہ لوکاں نال لسی جڑی ہے وہ لا لیتی ہے۔ تو یاری جن لوگوں کے قبضے میں اس وقت حکومت ہے، آج کشمیری بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آج ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان کی بجلی پوری نہیں ہو رہی اور میاں جی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو سستی بجلی دیں، یہ میرا خواب ہے۔ یہ بھی کہہ دینا تھا سر آپ کا خواب ہے کہ بھارت ترقی کرے۔ سر 700 ارب ڈالر اور ہم 13-14 ارب پہ کھڑے ہیں۔ وہاں کے جو ملینئرز ہیں نا، ان کے لیے معمولی سی بات ہے، شاید وہ اپنی شادیوں پہ اس سے زیادہ خرچ کر دیں۔ تو یہ ایٹامک پاور کا حال ہے، اینڈ جسٹ بیکاز آف یو گائز۔ اور وہ لوگ جو اس ملک کے اندر جمہوریت کا نقشہ ایسا بنا رہے ہیں کہ راتوں رات آپ ترمیم کے لیے لوگوں کو منائیں۔ اب فضل الرحمان صاحب مانتے یا نہیں مانتے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود فضل الرحمان کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور فضل الرحمان جس طرح ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے غلط ثابت ہوئے، باقی لوگوں کے حوالے سے بھی غلط ثابت ہوئے، اللہ کرے جی ہم اس معاملے میں بھی غلط ثابت ہوں اور فضل الرحمان جو ہے وہ تحریک چلائیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر۔ پورے ملک کے اندر احتجاجی تحریک کا جی اعلان کیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی کہ 10-15 ہزار سے لوگ جو ہیں کوئی انقلاب نہیں آتا اور نہ ہی آپ اس آئینی ترمیم کو روک سکتے ہیں۔ ہاں اگر 2 لاکھ لوگ آ جائیں تو اب پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ 2 لاکھ اکٹھے ہو کر، یار یہ تو کسی ایک حلقے کا ووٹ ہوگا جو کسی ایک ایم این اے کو پڑا ہوگا، کیا 2 لاکھ لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سلمان اکرم راجہ تو پھر حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ ایک بات انہوں نے اور بھی کہی کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو سمٹ تھا، اس میں شرکت کرنے والے 2 ممالک نے پاکستان تحریک انصاف سے درخواست کی کہ آپ احتجاج نہ کریں، اور ان ممالک کے ساتھ ہمارے دور حکومت میں اچھے تعلقات بھی تھے، ہم ان کا پاکستان کا جو ہے وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ تو سر یہ بھی کریں نا کہ ان لوگوں کو کہیں کہ عمران خان کے لیے بھی آواز آپ بلند کریں نا، چونکہ ان کی کوشش ہے۔ یہ جو نواز شریف نہیں مان رہا نا ملٹری کورٹس اور باقی، یہ عمران خان کو 10 سے 20 سال کی سزا دلوانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں 9 مئی پہ ان کے کہنے پر حملہ ہوا اور سزا دے دیں۔ تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ججز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر یحییٰ افریدی کو اس ملک کا اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو کیا وہ سودے کو قبول کرتے ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر آبویسلی پھر یہ جنگ جو ہے اس کو ایون کے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ لوگ اندر سے سب جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ ویورز، میری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہو رہی تھی تو میں ہمت کر کے پھر بیٹھ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔